बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा तफसील के किस तरह वो इदारा जिसने पाकिस्तान के मुल्की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है वो अपने हसास और खुफिया दस्तावेज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लीक हुए पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज़ात और फिर उनको किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके हवाले से दफ्तर ख़ारजा में गद्दार की तलाश शुरू हो चुकी है। एक इंक्वायरी होल्ड की जा रही है। अगरचे अभी मैंने राबता किया था, उसके बाद ऑफिशियल जो है वो रिप्लाई अभी तक मौसूल नहीं हुआ दफ्तर ख़ारजा से कि क्या स्टेटस है उस इंक्वायरी का, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उनकी बुनियाद पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा, उसका सिलसिला इस वक्त भी जारी है। किस तरीके से उसको एग्जैजरेट किया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। डॉक्यूमेंट भी मेरे सामने मौजूद है। मैं ये इस वक्त क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, इस वक्त अवेलेबल है, इस वजह से मैं ये आपके सामने भी रख दूँगा। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये तस्करा कर चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे इमिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट इमर्ज हो रहा है, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा डेवलप हो रहा है, वो है पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर। पाकिस्तान एक तवील बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ, और चाहे फिर अफ़गानिस्तान हो, दिल्ली जो है वहाँ पर काबुल में हमारा एम्बेसी हो, दिल्ली में जो हमारा सफारत खाना है, बीजिंग में, मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लंदन में, ये इंतहाई अहम सफारत खाने तस्वुर होते हैं। इसी तरह तेहरान में, रियाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सफारत खाने, और इनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है दफ्तर ख़ारजा की अपने ही एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स के साथ, वो अमूमन हसास नौइयत की होती है। अगर उसको एक प्रिलिमिनरी स्टेज पर, इब्तदाई स्टेज के ऊपर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाए, सामने आ जाए, तो ज़ाहिर है कि अपने अपने किस्म के मतालिब निकाले जा सकते हैं उससे। ऐसा ही एक दस्तावेज़ जो है वो एक डॉक्यूमेंट वो लीक हुआ है, और उसमें फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, और लीक भी एक ऐसे शख्स को किया गया है जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। वो पाकिस्तानी बेस्ड जर्नलिस्ट था ताहा सिद्दीकी। उसके बाद सारे लोगों को मालूम है कि उसकी क्या स्टोरी है, किस किस्म के वाक़यात हुए, फिर वो बाहर चला गया, बाहर जाकर उसने क्या कुछ किया। आजकल वो अफ्रीका एशिया असम्बली के नाम से एक फ़ोरम के साथ मिलकर एक बनाया गया है, उसके साथ मिलकर को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। मुख्तलिफ प्रोटेस्ट स्टेज किए जा रहे हैं यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पर, और वहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान, बलूचिस्तान के हवाले से चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज वहाँ पर उनको लीड कर रहा है, और फोर फ्रंट पर उसके इंटरव्यूज़ भी आप देख सकते हैं। उसी ने जो है वो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लीक किए गए हैं। डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इस किस्म का डॉक्यूमेंट जो इस स्टेज पर है, ये मुकम्मल नहीं हुआ। इस स्टेज के ऊपर इसका सामने आ जाना कि जबकि अभी तफसीलात तकरीबन मुकम्मल भी नहीं हुई, ये किस कदर जो है वो पाकिस्तान को डैमेज कर सकता था। और फिर किया एक वेबसाइट है जिसके ऊपर इन्होंने फिर इसके ऊपर आर्टिकल छापा, साउथ एशिया प्रेस के नाम से इसको ये लीड करता है, ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट है, और उनका मेन जो फोकस है वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इनके हवाले से जो है वो गुफ्तगू करना, और किस किस्म की स्टोरीज़ की जाती हैं वो अगर आप जाकर देखेंगे आपके इल्म में आ जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट है, पहले आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अब ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट है जी, और ये फैक्स मैसेज है बेसिकली। सबसे पहला सवाल तो यह है कि फैक्स के ज़रिए ऐसी हसास इंफॉर्मेशन को भेजा जाना भी चाहिए था या नहीं। जो दीगर सिक्योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ एम्बेसीज़ और दफ्तर ख़ारजा के दरमियान, उसूलन तो ये इंफॉर्मेशन उसके ज़रिए भेजी जानी थी। कहानी क्या है? कहानी ये है कि जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो उनको कैद कर लिया जाता है, किसी छोटे मोटे या किसी बड़े जुर्म के नतीजे में उनको कैद किया जाता है। एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उनका एक प्रोसेस होता है, उनकी अदालत उनको सज़ा सुना देती है, फिर वो वहाँ पर उनकी जेल में कैद अपनी काटते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है वो अपनी कैद पूरी करके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान के बहुत सारे कैदी अफ़गान जेलों में मौजूद हैं। पाकिस्तान की जेलों में भी बहुत ज़्यादा अफ़गान शहरी मौजूद हैं। उनके हवाले से हुकूमतों के दरमियान एक डिवाइस्ड मैकेनिज़्म होता है। जो भी एम्बेसी होती है उसको बताया जाता है कि आपका ये शहरी पकड़ा गया है, आप आकर चेक करें कि क्या ये वाकई आपका शहरी है। फिर पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, वो काउंसलर एक्सेस, काउंसलर रसाई के लिए राबता करता है। जेल में जाकर जो उस मुल्क के मेज़बान मुल्क के हुकाम हैं उनकी मौजूदगी में और फिर उसके बाद एक सेपरेट मीटिंग में उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है
کنسرنڈ ایمبیسی متعلقہ ایمبیسی کی جانب سے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی قانونی مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہے اس ملک سے باہر نکالنے کے لیے، اس کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ جھوٹا تو نہیں ہے، اور اس کی جس قدر ممکن ہو مدد کی جا سکے۔ اسی قسم کا ایک کیس ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے، اور جو ریسنٹ وزٹس ہوئے تھے اس کے بعد پاکستان کی جو سفارت خانہ ہے کابل میں، اس کو کہا کہ آپ جائیں اور کابل کی جو جیل ہے وہاں پر دیکھیں جو پاکستانی خواتین اور بچے قید ہیں وہ کس صورتحال میں ہیں، اور پاکستانی قیدی کی صورتحال میں، وہاں پر جا کر میٹنگ کی گئی۔ اب اس میٹنگ کی بنیاد پر یہ ساری تفصیل، اس کے بعد ایک فیکس جو ہے وہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے بھیجا گیا، اور جواب میں یہ فیکس لکھا گیا، اور اس کے تفصیل آپ دیکھ لیجئے۔ یہ فیکس میسج جو ہے KL1-55 فرام Pakistan's representative in Kabul to the Foreign Office of Islamabad, فورن آفس اسلام آباد، اس کے بعد اس کا نمبر لکھا ہوا ہے، ڈیٹ ہے اس کی 8 جون 2021، ٹائٹل ہے کاؤنسلر، یہ بھیجا گیا ہے کاؤنسلر فار ڈیپٹی ڈائریکٹر افغانستان، جو ڈیپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد میں افغانستان کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ بھجوایا گیا، اور اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے پٹیشن فار پاکستانی مین اینڈ ویمن ڈیٹینڈ ان افغانستان۔ اس کے بعد یہ اپنے اس میں لکھتے ہیں کہ ایمبیسی کی ایک ٹیم نے دورہ کیا جو خواتین کی جیل ہے، پل چرخی جیل کابل، اور وہاں پر ملاقات کی گئی۔ 24 پاکستانی خواتین وہاں پر قید ہیں، جن کے ساتھ ان کے 46 بچے بھی موجود ہیں۔ یہ تمام کی تمام خواتین، ان کو داعش کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ، کسی بھی لنک کے ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ہی، اس فیکس ڈاکیومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لف کی گئی ہے، انیکس کی گئی ہے، جس میں ان کے نام، ان کے پاکستان میں ایڈریسز، ان کے انٹرویوز جو کہ ٹیم نے ریکارڈ کیے ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ کے ساتھ موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں۔ اس میں ان کے رشتہ داروں کے، گھر والوں کے ٹیلی فون نمبرز اور ایڈریسز بھی موجود ہیں، اور وہ اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات سے انکاری بھی ہیں۔ اس کے باوجود طاہر صدیقی نامی اس شخص نے ان ڈاکیومنٹس کو ایز اٹ از بلر کیے بغیر، کسی کی جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتے ہوئے اس کو ٹویٹر کے اوپر، اپنی ویب سائٹ کے اوپر جوں کا توں لگایا ہے۔ وہ ٹیلی فون نمبر موجود ہیں، میں ان کو نہیں جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ پھر منسٹری جو ہے اس کو لکھا گیا ہے کہ آپ انٹیریئر منسٹری سے سب سے پہلے تو یہ ویریفائی کرنے کی کوشش کریں کہ این ڈی ایس نے جن خواتین کو پکڑ کر یہ بتایا ہے کہ یہ پاکستانی خواتین ہیں، ان کی نیشنلٹی کی ویریفیکیشن کی جائے نادرا کے ریکارڈ سے کہ آیا وہ پاکستان کی شہری ہیں بھی یا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انصار برنی ٹرسٹ، ان کے پاس بھی ایک لسٹ موجود ہے، ان سے آپ ویریفیکیشن کرنے کی کوشش کریں ایسا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ان جو 24 خواتین ہیں ان کے نام، ان کی ولدیت یا ان کے شوہر کا نام، اور ریمارکس سامنے کہ کس کو کب گرفتار کیا گیا، کیوں گرفتار کیا گیا، کتنے عرصے کے لیے سے یہ جیل میں ہے، کتنے بچے ان کے ساتھ ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے، اور وہاں پر ان کے رشتہ داروں کے ٹیلی فون نمبرز کیا ہیں۔ یہ میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کے سامنے، یہ ظاہر ہے کہ غیر ضروری تفصیل ہے، یہ میں نہیں رکھوں گا، لیکن اگر پاکستان کی کابل میں سفارت خانے، پہلی بات تو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بھیجا ہی نہیں جانا چاہیے تھا کہ اس کو جو ہے وہ فیکس کے ذریعے بھیجا جائے، اور فیکس پر یہ ظاہر ہے کہ میں نے پرنٹ آؤٹ لیا ہے تو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، لیکن جہاں پر وارم ریگارڈز اور سگنیچر کیے گئے ہیں اس ڈاکیومنٹ پر، وہ جو تصویر اپلوڈ کی گئی ہے اس میں یہ بلو کلر سے ہیں، باقی پورا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے جس کو فیکس کیا گیا ہے، یہ فیکس شدہ ڈاکیومنٹ دفتر خارجہ پہنچنے سے پہلے اس کی تصویر لی گئی ہے۔ وہیں کابل میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کیونکہ انکوائری ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ تفصیل اس سے مختلف ہو کہ ایگزیکٹلی کس نے کیا، کیسے کیا، لیک ڈائریکٹلی طاہر صدیقی کو کیا گیا یا پہلے کسی کو دیا گیا اور اس نے طاہر صدیقی تک یہ ڈاکیومنٹ پہنچایا، اس کی بنیاد پہ اس نے رپورٹ کیا کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی بنیاد پر ایسی پریلیمنری ابتدائی معلومات کی بنیاد پر کس قسم کا جو ہے وہ پروپیگنڈا اس وقت شروع کر دیا گیا، اور وہاں سے عالمی میڈیا ان سٹوریز کو اب پک کرنا شروع کر چکا ہے۔ اقبال حسین ہے جی کاؤنسلر، جن کے دستخط ہیں، وہاں پر جو تصویر موجود ہے وہ بلو پین سے دستخط موجود ہیں، وارم ریگارڈز بھی لکھا ہوا ہے، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تصویر اتاری گئی ہے یا پھر اس کو موبائل فون کے ذریعے ہی سکین کیا گیا ہے اس ڈاکیومنٹ کو اور دے دیا گیا۔ اب اس کی بنیاد پر جو رپورٹ کی جا رہی ہے، رپورٹ
دیکھ لیں جی یہ رپورٹ وہی ساؤتھ ایشیا پریس ٹیم کی طرف سے، اس کا آپ ٹائٹل پڑھیں، پاکستانی women continue to join militant groups in Afghanistan with many caught and imprisoned, internal Pakistan Foreign Office documents show۔ اور پھر یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ یہ جس کو این ڈی ایس نے یک طرفہ طور پر گرفتار کرنے کے بعد وہاں پر رکھا ہوا ہے، اور یہ چارجز کی تفصیل ہے کہ کیا چارج لگایا گیا ہے، یہ وہ تفصیل نہیں ہے کہ ان خواتین نے خود اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کا ظاہر ہے کہ کسی کا ہو سکتا ہے تعلق بھی ہو، ان 24 خواتین میں سے ہو سکتا ہے 8 کا 10 کا یا تمام کی تمام کا، لیکن ابھی یہ چیز پاکستان کے اینڈ پر ویریفائی نہیں ہوئی، نہ ہی ان کی نیشنلٹی پاکستان کے طرف سے ویریفائی کی گئی ہے۔ اس ڈاکیومنٹ کو بنیاد بنا کر اب خبر کیا لگائی گئی ہے کہ پاکستانی خواتین جو ہیں وہ جوک در جوک داعش IS کو جوائن کر رہی ہیں۔ مختلف جو صوبے ہیں افغانستان کے، ننگرہار پروونس میں خاص طور پر اس کے حوالے سے بہت مینشن ہے، اور دیگر جو پروونسز ہیں وہاں پر جو IS اور داعش گروپ ہے اس کے ساتھ IS خراسان ہے، ان کو جوائن کیا جا رہا ہے۔ ان این ایکسکلوسیو انٹرنل ڈاکیومنٹ ڈیٹڈ 8 جون 2021 obtained by South Asia Press, Pakistan's mission in Afghanistan has written a letter to the Pakistan's Foreign Ministry detailing the case of 24 Pakistani women imprisoned with their children in Afghanistan for having ties with the so-called Islamic State local chapter IS خراسان۔ خیر یہ تو ظاہر ہے کہ اس نے اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے اس کی تفصیل لکھی ہے، کون کیا کرتی ہے، کہاں ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ڈیٹیل میرے سامنے بھی موجود ہے، لیکن وہ اس کو سامنے رکھنا ضروری نہیں ہے، اہم نہیں ہے۔ اہم یہ بات ہے کہ پھر اس کی بنیاد پر ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ اور ایک سینیریو کریٹ کیا گیا ہے کہ اس وقت جب امریکہ اور امریکی افواج، بین الاقوامی افواج افغانستان سے جا رہی ہیں، انخلا ہو رہا ہے، وڈراول ہو رہا ہے فورن ٹروپس کا، فورسز کا افغانستان سے، اس وقت پاکستان سے جوک در جوک بھرتیاں ہو رہی ہیں، چندے لیے جا رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے جو داعش ہے اس کے لیے ورک فورس، مین پاور پاکستان سے فراہم کی جا رہی ہے۔ اب یہ خواتین وہ ہیں جس کی شادی ہو گئی کسی کی، اور اس میں ریمارکس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ شادی ہو کر یہاں پر آئی تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ شادی ہو کے پاکستان سے بہت سارے لوگ ہیں جو جاتے ہیں افغانستان جاتے ہیں، وہاں پر ان کا شوہر جو ہے اس کا رابطہ داعش کے ساتھ تھا، یا وہ خود انوالوڈ تھا یا وہ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر تھا، اس کو پکڑ لیا گیا، اور پھر اس شعبے میں کہ یہ جو ہے وہ اس کے گھر والے ہیں، ان کا بھی تعلق ہوگا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہت ساری ایسی ہیں جن کے اوپر مقدمہ ہی نہیں چلایا گیا، جن کی سزا جو ہے وہ ابھی نہیں سنائی گئی، اور اس کی بنیاد پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان سے خواتین جو ہیں وہ فائٹرز کے طور پر داعش کو جوائن کریں۔ اب یہ ڈاکیومنٹ دیکھنے میں ایک ڈاکیومنٹ ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کابل میں، دلی میں، بیجنگ میں، ماسکو میں، اہم جو دارالحکومت ہیں دنیا بھر کے، وہ انتہائی حساس نوعیت کی ہوتی ہے، خفیہ بھی رکھا جانا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے، اور وہ یہ سٹوری بھی اگر ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے اگر اس کی ڈیٹیلز اپنے طور پر شیئر کی جاتی، پاکستانی میڈیا کو کی جاتی، تو یہ بات ڈیفرنٹ ہوتی، اور یہ سب کچھ کیا جاتا جس وقت اس پہ کنکلوژن آ جاتا، ویریفیکیشن آ جاتی کہ یہ 24 خواتین پاکستانی ہیں بھی یا نہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کو شبے میں گرفتار کیا گیا ہے، ان کو کسی شادی کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، یا پھر یہ خود بذات خود انوالوڈ تھیں۔ یہ ساری تحقیق مکمل ہونے سے پہلے یہ سب کچھ سامنے آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ ادارہ ہے ہمارا دفتر خارجہ، جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے ملکی مفاد کا تحفظ کرنا ہے، جس نے یہ یقینی بنانا ہے کہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں افغانستان میں وہ سرو ہوں، وہ اپنی کمیونیکیشن دفتر خارجہ کے ساتھ اتنے انسیکیور، غیر محفوظ طریقے سے کرتا ہے کہ وہ کسی کے بھی ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور لگتے بھی اس کے ہاتھ ہیں جو نون ہے اس حوالے سے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک انٹرنل انکوائری ہو رہی ہے۔ میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، ترجمان دفتر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے ریلیونٹ ڈویژن کو یہ بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو افسران ہیں دفتر خارجہ کے، انہوں نے مجھے تصدیق کی ہے کہ انکوائری کی جا رہی ہے کہ یہ کابل میں موجود کسی شخص نے یا اسلام آباد میں موجود، اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ کابل میں موجود تھا، کیونکہ بلو پین سے سائن موجود ہیں اس تصویر پر جو کہ لگائی گئی ہے، یہ بھجوایا گیا۔ اور ممکنہ طور پر اور کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں
جو پھر لیک ہونے کا خدشہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لیک ہو گئے ہیں، اور آپ کا کابل میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ سفارت خانے کا وہ اتنا جو ہے ارسپانسبل، غیر ذمہ دارانہ رویہ دکھا رہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ خیر انکوائری ہوگی، اس کی تفصیل سامنے آئے گی، لیکن فی الحال تو ہمارے سامنے ایک ڈاکیومنٹ ہے، اگرچہ اس ڈاکیومنٹ کی بھی سرکاری طور پر دفتر خارجہ نے تصدیق نہیں کی، لیکن اس کے اوپر سوال ضرور پوچھا گیا۔ مکمل خاموشی ہے اس وقت تک، کیونکہ انکوائری ہو رہی ہے، انکوائری کی تفصیل سامنے آئے گی۔ یہ میں اس کے اوپر فالو اپ سٹوری ضرور کروں گا کہ جو غدار ہے دفتر خارجہ میں، جو کابل میں بیٹھ کر پاکستانی سفارت خانے کی حساس نوعیت کے دستاویزات کو لیک کر رہا ہے، اس کو پکڑا گیا کہ نہیں، اس کی نشاندہی ہوئی کہ نہیں، اور اگر ہو گئی تو اس کے خلاف کس قسم کا ایکشن لیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔